अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक़ाइक़ में एक बार फिर आपका खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन किराम, हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शेर खुदा बाबा हुसनैन और वो अजीम हस्ती तारीख़ इस्लाम की जिन्होंने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद अतहर के अंदर परवरिश पाई और बच्चों के अंदर सबसे पहले इस्लाम कबूल फरमाया, और वो हस्ती जिनके मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का घर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो आज के प्रोग्राम में हमारा उन्वान हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से है। सबसे पहले जो हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मौलाना हनीफ साजिद साहब, और दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना रफ़ीक साहब। मैं इन दोनों हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सबसे पहले आऊँगा मौलाना रफ़ीक साहब की तरफ। मौलाना, सबसे पहले ये बताइएगा कि हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हिजरत के मौका पर जो किरदार था वो एक इंतहाई तारीख़ी किरदार था, ज़रा थोड़ी सी उसके ऊपर रोशनी डालिएगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। ये लंबा उन्वान है। तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले जो कुरैश मक्का की, मुशरिकीन मक्का की जो इमानतें थी वह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले की, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये बाकायदा इस चीज़ की हिदायत की गई कि जो उनकी इमानतें हैं वो पूरी पूरी अदा कर दी जाए। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए नमूना है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। जहाँ पर हमें हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ये पैगाम मिलता है कि हिजरत के मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमानतें कुफ़ार के हवाले करने के लिए हज़रत अली उल मुर्तज़ा को अपने बिस्तर पर आराम फरमाने के लिए लिटा दिया। तो मैं अब मौलाना हनीफ साजिद साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। मोहतरम, ये बताइएगा कि हज़रत अली उल मुर्तज़ा का जो बचपन था, जो लड़कपन था, वो यकीनन हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया गुज़रा, और जिस तरह से हम पढ़ते भी रहते हैं बचपन में सबसे पहले बच्चों में इस्लाम कबूल करने वाली हस्ती हैं। तो खुलफ़ाए सुलासा के दौर में हज़रत अली उल मुर्तज़ा का किरदार क्या था, ज़रा थोड़ी सी इस पर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली अंत अख़ी फ़िद दुनिया वल आखिरा, औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी हैं समंदर किनारे सहाबा, नबी चाँद हैं तो सितारे सहाबा, अबू बकर व फ़ारूक व उस्मान व हैदर हैं प्यारे नबी के ये प्यारे सहाबा। बेशक बेशक। सबसे पहले तो हमाद भाई, मैं आपका बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि आपने माशाल्लाह इंतहाई अज़ीमुश्शान जलीलुल क़दर सहाबी रसूल, अहले ईमान के दिलों की आवाज़, दिलों की धड़कन, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत के हवाले से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया और इसमें मुझ नाचीज़ को दावत दी। अल्लाह ताला हम सब के आने को कबूल फरमाए। सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने अजीम सहाबी हैं कि इनका नाम जब अहले ईमान या मुसलमान के सामने लिया जाता है या बोला जाता है तो जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, ये वो हस्ती हैं कि जिनकी परवरिश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हुई। बेसत नबवी से 10 साल बाद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्कातुल मुकरमा की एक घाटी शाब अबी तालिब के अंदर पैदा हुए जी। आपका नाम अली है, आपके वालिद का नाम अबू तालब और उनका असल नाम अब्द मनाफ है, और आपकी जो वालदा माजिदा हैं हमाद भाई जी जी, उनका नाम है हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मोतबर तरीन रिवायात के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा माजिदा सैयदा फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर
ان کو یہ اعزاز بخشا کہ جب ان کی وفات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی چادر مبارک ان کو کفن کے طور پر پیش فرمائی۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام اور اعزاز، مرتبہ، بالکل کتنا بڑا مقام ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اعزاز یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ان کو قبر مبارک میں اتارا، یہ اس سے بھی بڑا یہ اعزاز، اس سے بھی بڑا اعزاز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر اس سے بھی بڑا اعزاز جو سیر الصحابہ جلد نمبر 1 کے اندر موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر مبارک کے اندر اترے اور اس قبر مبارک کے اندر لیٹ کر قبر مبارک کی مٹی کو اپنے جسم مبارک سے بابرکت کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں فاطمہ بنت اسد کو اب پکڑاؤ میرے ہاتھوں پہ، میں خود اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارنا چاہتا ہوں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنا اعزاز فاطمہ بنت اسد جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کو کیوں؟ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میرے چچا ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ میرا خیال رکھنے والی جو عورت ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی والدہ اور یہ میری چچی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یعنی کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ کے گھرانے کی محبت کی دلیل ہے، بالکل ان سے ایک خصوصی تعلق کی دلیل ہے، بالکل۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پرورش پائی۔ آپ کا بچپن بڑا انوکھا تھا، نرالا تھا، بے مثال تھا، شاندار تھا، لاجواب بلکہ باکمال تھا۔ ہر ادا آپ کے بچپن کی بھی وہ میرے ساتھیوں ہم سب کے لیے بلکہ امت مسلمہ کے لیے قابل تقلید ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلفائے ثلاثہ یعنی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب عدل کے بے تاج بادشاہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں خلفائے ثلاثہ کے اندر ادوار کے اندر بے مثال قربانیاں پیش کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول منتخب ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے 2 سال 3 مہینے 10 دن تک خلافت کی، 11 لاکھ مربع میل پر آپ نے اسلام کا پرچم لہرایا۔ ان تمام کی تمام فتوحات کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے بازو بن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہتے ہیں، اور منکرین جہاد کے خلاف، منکرین ختم نبوت کے خلاف اور اسی طرح منکرین زکوٰۃ کے خلاف جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار اٹھائی، بالکل اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تلوار اٹھا کر منکرین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت اور جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جہاد کا علم بنا۔ جی مولانا، میرا اصل میں سوال یہ تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خلفائے ثلاثہ کے دور کے اندر کردار اور بالخصوص خلفاء کے ساتھ ان کا پیار اور محبت جو تھا، ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر۔ جہاں تک پیار کی تعلق ہے نا جی وہ پیار تو مثالی ملتا ہے، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی ہیں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی۔ غزوہ موتا میں جب وہ شہید ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کا ثبوت اور ان کو اپنا دل اور جگر سمجھتے ہوئے حضرت جعفر طیار کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھا دیا، اور اسی بات کو قرآن کہتا ہے کہ اشداء علی الکفار، اصحاب رسول کافروں کے لیے تو سخت ہیں لیکن رحماء بینہم، آپس میں وہ اتنے رحم دل ہیں، اتنی محبت کرنے والے ہیں کہ اپنے گھر کی یعنی کہ خاص ترین خواتین میں سے کسی خاتون کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انہوں نے کر دیا۔ تو یہ ان کی ایک محبت کی دلیل ہے۔ اور جہاں تک کردار کا وہ ذکر ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانہ خلافت میں تمام کے تمام اہم ترین امور کے اندر
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورے کے اندر، فیصلوں کے اندر شامل رکھا کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور کی رائے یہی ترتیب دیگر خلفاء کے یہی دور میں ترتیب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ جی جی تو ان کی محبت کی پہلی دلیل آپ دیکھیے، احادیث کی ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ سبحان تو اللہ۔ یہ کتنی بڑی ایک محبت کی بڑی دلیل ہے۔ گہری ان بڑی کی رشتہ گہری۔ داریاں اور تعلق۔ جی جی تو یعنی کہ ہم یوں کہہ لیں کہ خلفاء ثلاثہ کے ادوار کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کا جو کردار تھا وہ مشیر خاص کے طور پر جی بھی جی تھا، اور خصوصی قدر و منزلت بھی تھی ان کو، اور ان کی آپس کے اندر گہری رشتہ داریاں بھی موجود تھیں۔ جی بالکل ظاہر سی بات ہے رشتہ داریاں محبت کے ذریعے سے، محبت کا پیغام ہوتی ہیں، وہ جھگڑوں اور نفرتوں کا تو پیغام نہیں ہوا کرتی بالکل نا۔ بالکل یہ بات دیکھیں، یہ رشتہ داری کسی کا نکاح کر دینا، اپنی بیٹی کسی کے نکاح میں دے دینا، جی۔ اور مشاورت کے اندر شامل رکھنا، جی۔ اور مذہبی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، سرحدوں کی نگرانی ہو، جہادی لشکروں کی روانگی ہو، کسکر کا میدان ہو، عراق کی فتح ہو، شام کی فتح ہو، ملک شام کے علاقوں کی فتوحات ہو، جی۔ کوئی خطہ حماد بھائی ایسا نظر آتا ہی نہیں ہے کہ جہاں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے لشکر میں شامل نہ ہوں، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے اندر ہراول دستے کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر نہ آ رہے ہوں۔ ہے مدینہ المنورہ کی زمین ہو، حضرت علی ابو بکر عمر کے ساتھ، ٹھیک ہے، مدینہ المنورہ کے علاقے سے باہر نکل جائیں، جہادی لشکروں پہ، ملک شام ہے، افریقہ ہے، دیگر علاقے ہیں، ان تمام علاقوں کی فتوحات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شانہ بشانہ اور سیسا پلائی دیوار کی طرح مضبوط نظر آتے ہیں۔ بہت شکریہ محترم مولانا حنیف ساجد صاحب۔ میں اب مولانا رفیق صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی جو شہادت تھی، ذرا مختصراً اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غالباً 63 سال کی عمر میں شہادت نوش فرمائی۔ جی۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں اتنے دن قیام فرمایا اور اتنی ہی عمر انہوں نے پائی اور دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بانصیب اور سعادت مند انسان ہے، صاحب رسول ہے، خلیفہ رسول ہے، داماد رسول ہے، جی کہ جنہوں نے مسجد میں شہادت نوش فرمائی۔ کسی نے غزوہ احد کے اندر، کسی نے بدر کے اندر، کسی نے حنین میں، کسی نے تبوک میں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کے اندر شہادت نوش فرمائی۔ بڑی عبد الرحمن بن ملجم ان کا قاتل تھا، جنہوں نے نماز کے دوران ان پر حملہ کیا، جی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں ان کی خانقاہ پر، گھر پر لے گئے۔ تو بعد میں انہوں نے پھر کچھ وصیتیں کی، نصیحتیں کی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو۔ اس کے بعد 63 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت نوش فرمائی۔ ہاں جی، بہت شکریہ محترم مولانا حنیف ساجد صاحب۔ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ جس طرح سے حضرت علی المرتضیٰ کی وہ بچپن، ان کا لڑکپن، خلفائے ثلاثہ کے ادوار کے اندر ان کا کردار، اور پھر ان کی شہادت کی ہم نے بات کی، تو ذرا تھوڑی سی یہاں پہ روشنی ڈالیے گا کہ حضرت علی المرتضیٰ، ظاہر سی بات ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد خلیفہ مقرر کیے گئے یا منتخب ہوئے، تو حضرت علی المرتضیٰ کے دور کے اندر مسلمانوں نے کتنی فتوحات کی، اور ان کا جو دور خلافت تھا وہ کتنے عرصے پر محیط تھا؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد خلیفۃ المسلمین یعنی اہل ایمان کے خلیفہ چہارم منتخب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالتے ہی وہ کام جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حیات طیبہ کے اندر
کرتے کرتے جام شہادت نوش کر گئے تھے، جی جی انہی امور کو وہیں سے آگے بڑھایا جہاں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کہ چھوڑ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اور ایسی فتوحات اور ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مختصر سے زمانہ ان کا دور خلافت کتنے عرصے پر محیط تھا؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو زمانہ خلافت ہے وہ تقریباً 6 مہینے تک جو ہے نا وہ خلیفہ رہے۔ اس مختصر سے عرصے کے اندر جی بہت بڑی شورشیں بھی ہوئی، جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، جی جی یہ آپس کے اندر ہی جن کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، جی جی اور اہل سنت والجماعت کا بلکہ پوری امت مسلمہ کا یہ متفقہ اس کے بارے میں اصول ہے کہ جو صحابہ کرام کے درمیان میں آپس میں معاملات ہوئے ہیں مشاجرات صحابہ، جی وہ تمام کے تمام صحابہ دونوں طرف سے بھی جو جام شہادت نوش کر کے گئے ہیں وہ جنتی ہیں۔ چونکہ شہادت نوش فرما لی تو وہ جی ان میں سے کسی کے بارے میں کوئی ایسا الفاظ، کوئی گمان، کوئی ایسی چیز نہیں، بالکل نہیں جی، اگر کریں گے تو اپنے ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ جنتی ہیں جی۔ جی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف علاقوں کے اندر لشکر روانہ فرمائے، ٹھیک ہے، اور ان لشکروں نے اپنے اپنے علاقوں میں جا کر فتوحات حاصل کی۔ ٹھیک، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 دن کم 12 سال تک خلافت کی تو 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ سبحان اللہ۔ اس 44 لاکھ مربع میل کی فتوحات کے اوپر ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے قوانین کو نافذ کرنے کے لحاظ سے بے شمار محنت، جد و جہد اور کوشش کی، اور 44 لاکھ مربع میل کے ایک وسیع خطے کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پرچم اسلام کی نگرانی کی اور پرچم اسلام کو آپ نے لہرایا، سر بلند مزید فرمایا، مزید اس کو بلند فرمایا۔ آخری سوال مولانا میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آخر میں حضرت علی المرتضیٰ کی جس طرح سے شہادت کا تذکرہ ہو گیا، عبد الرحمن ابن ملجم نامی جو ملزم تھا جس نے حضرت علی المرتضیٰ کو نماز فجر کے اندر شہید کیا، تو مجھے آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی جو تجہیز و تکفین کی گئی اور ان کو کہاں پر سپرد خاک کیا گیا؟ جی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا جی جمعرات کے دن، جی جمعے کی شب تھی، جمعرات کے دن فجر کی نماز کے اندر عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے خارجی نے آپ کے اوپر ایک حملہ کیا جس کی وجہ سے آپ شدید زخمی ہوئے، اور الحمدللہ صحابہ کرام کا جو ہے کردار ہمیں بتلاتا ہے کہ نماز کے اندر یہ حملہ ہوا لیکن نماز کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا، آپ شہید ہو کے زخمی ہو کے گر پڑے لیکن دوسرے صحابی نے، دوسرے ساتھی نے نماز جو شرعی حکم ہے وہ مکمل ادا کیا، یعنی کہ شریعت کے حکم کی پاسداری اس حال میں بھی ہے، اور یہی صحابہ کرام کی ایک زندگی ہے جو ہمیں درس دیتی ہے کہ بھئی تمہارے چوٹ لگ جائے، حملہ ہو جائے، زخمی ہو جاؤ، نماز کی کسی حال میں بھی معافی نہیں، اس کی پابندی کرو۔ تو آپ کو اٹھا کر اپنے گھر میں لایا گیا، وہاں پر سیدنا حسن، حضرت حسین اور دیگر صحابہ کرام موجود تھے، ان کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی کہ بھی ایسے ایسے معاملات طے کرنے ہیں، اور اپنے قاتل کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھی اگر میں اس حملے کے وجہ سے دنیا سے چلا جاؤں تو معمولی قصاص لے کر اس سے قصاص لے لینا اور اس کو قتل کر دینا، اور عبد الرحمن ابن ملجم کو قتل ہی کیا گیا تھا قصاص کے طور پہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے، مولانا ایک سوال درمیان میں میرے ذہن میں آ گیا کہ میرے خیال حضرت علی المرتضیٰ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ میرا قاتل کون ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم یا خارجی، اس طرح سے میرے خیال، یا حضرت عمر فاروق نے پوچھا تھا؟ جی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے بارے میں تو یہ معلومات نہیں ہیں کتابوں میں، جی ٹھیک ہے، شاید وہ حضرت عمر فاروق کے حوالے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جام شہادت نوش کر جاتے ہیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے مل کر آپ کی تجہیز و تکفین کی، یعنی کہ آپ کو غسل دیا، آپ کو کفن دیا، اور پھر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بڑے بیٹے تھے، جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہیں، انہوں نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 4 تکبیروں کے بجائے اعزاز کے طور پر 5 تکبیریں جو ہے نا وہ کہی گئی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا کوفہ کی سرزمین کے اندر
سپرد خاک کر دیا گیا۔ جی بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام میں ہم تذکرہ کر رہے تھے شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ 21 رمضان المبارک ان کا یوم شہادت ہے، جس کو پوری دنیا کے اندر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے عزم کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔